मैं उनके कहने पे, उसमें तो कोई भी पाकिस्तानी मुलविस नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि जंग हमारी नहीं थी। लेकिन जब एक फोन कॉल आपको आता है और आप अमेरिका के सामने लेट गए और उनकी जंग का हिस्सा बन गए, फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, तो ये जंग फिर उसके बाद हमारी बनी, हमारी जंग नहीं थी। 9/11 के बाद पहले आप अमेरिका की इत्तेहादी बने, ओ भाई आप इत्तेहादी बनी, फिर उसके बाद आपने ये किया कि यहां पे दहशतगर्दी शुरू हो गई। जब दहशतगर्दी शुरू हो गई तो फिर अमेरिका के कहने पे, मतलब अगर मेरी जंग है तो मैं अमेरिका के कहने पे इस पे क्यों शामिल हो जाऊं, मैं उनके कहने पे क्यों ऑपरेशन करूं। 2004 में जब पहला ऑपरेशन हो रहा था, और उस वक्त मुझे याद है इमरान खान ने 9/11 के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप सब ने उसको देख लिया, आपको अंदाजा हो जाए कि पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये जो आपकी पॉलिसी बननी जा रही है ये आपको तबाह कर देगी। वो डॉक्यूमेंट्री थी इस्लाम, पाकिस्तान एंड इस्लाम थ्रू द आइज ऑफ इमरान खान। ये आज भी मौजूद है, तकरीबन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आपको बताया गया कि जब अमेरिका के आप इत्तेहादी बनने जा रहे हैं तो किस तरह यहां पे दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, यहां पे नफरतें भी पैदा होगी, यहां पे पाकिस्तान की सरजमीन खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। उस वक्त बात नहीं सुनी गई। 2004 में जब पहला वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तो उन इलाकों की कुछ रिवायात है, उनसे वो बात हो सकती थी। उन लोगों ने आपसे कोई बात की, मैं मसूद ट्राइब की बात कर रहा हूं। होता क्या है कि आपने कुछ नहीं सुना, फैसला हो चुका था और आपने ऑपरेशन किया। फिर सिलसिला कहां पे बढ़ा, 2004 में ऑपरेशन किया वजीरिस्तान में, फिर वजीरिस्तान में दोबारा ऑपरेशन किया, बाजोड़ में ऑपरेशन किया, खैबर में किया, मोमन में किया, कुरम में किया, औरंगजेब में किया, स्वाट में किया, बाजोड़ में किया, आपने फिर बुनेर में किया, दिर में किया, पूरे खैबर पुख्तनख्वा तक आपके ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता गया। यहां तक कि जब आपने आखिरी फैसला किया पीएस के बाद तो आपको रद्दुल फसाद करना पड़ा, जिसका मतलब पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े ऑपरेशन करना था। हुआ क्या, 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 7,000 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जवान है, $120 बिलियन हमने अपना इकोनॉमिक लॉस किया, हमारा कारोबार तबाह, और ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। अगर आप इत्तेहादी हो तो किस तरह एक घर पे, मतलब मैं किसी का इत्तेहादी बना, मेरी सरहद की पामाली करके, न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों की पामाली करके, मेरी मर्जी के बगैर वो यहां पे ड्रोन हमले भी करते हैं। 365 ड्रोन हमले हुए उससे पहले, बल्कि 400 टोटल ड्रोन हमले हुए इन 10-15 सालों में। आपकी जमीनी सरहदों को और फिजाई सरहदों को पामाल किया गया। अब यहां पे आते कि ये हुआ क्यों। असल में एक, अगर हम काम करें आसान, और मैं अपनी जो मलाकन डिवीजन में अब जब ये लहर आई तो मैं जब लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, उनसे बात कर रहा था, और जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तक हम बच गए, तो उसमें एक चीज करें आप, मैं आपको भी कहता हूं, आप अमेरिकन एम्बेसी से तो 9/11 के बाद और उससे पहले की मुलाकातें हैं 2008 तक, आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पे इस जंग का आगाज हुआ। और उसमें होता क्या है, मेरे पाकिस्तानियों, आपको 2-3 चीजें आपके सामने रख लेता हूं। 2002 में जब खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत बन रही है, एमएमए की हुकूमत आई, जरा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखे कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त जरूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी, तो जरा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहां पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपके नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीजें तो ठीक हो गई, हमें सीआईए का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में सीआईए हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी, सीआईए डायरेक्टर
جب کہتا ہے کہ ڈرون میں عام لوگ مر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مرنے دو، تمہیں کیا پرواہ ہے، ہم سنبھال لیں گے، میڈیا کی فکر نہ کرو، مارو، مزید مارو ان کو۔ تو میرے پاکستانیوں، جب آپ کی حکومت ایسی بنتی ہو، جب ڈالروں کی آپ پوجا کرتے ہو، تو اس پہ میں ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاتا، سمپل بتا دوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، قوم کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، آزاد خارجہ پالیسی خودداری پہ شروع کر دے، کسی کے کہنے پہ آپ جنگیں مت چھیڑے، کسی کے کہنے پہ اپنی قوم کو ایندھن مت بنائے، کسی کے کہنے پہ آپ کے لوگوں کے اوپر جو جنازے اٹھتے ہیں ان کو اون مت کرے، مدرسے پہ بمباری ہوتی ہے، 70 بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے شہید ہوتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بلوچستان ایک تقریر مقابلے کے لیے میں اس دن جا رہا تھا یونیورسٹی سے، جس دن باڈ روڈ پہ یہ ڈرون حملہ ہوا، 70 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ اور ہمارے ادارے کیا کہہ رہے تھے کہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بعد میں حقائق سامنے آئے۔ تو ایک سچ بولے، آزاد پالیسی رکھے، کسی کے کہنے پہ آپ یہ چیزیں نہ کریں، پہلے تو یہ شروع کر دینا، بعد میں آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے، اور اس میں آپ کو میں پھر ریکمینڈ کر دوں گا کہ جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں امریکہ میں اور دنیا میں، سسٹم کیا ہے کہ ہماری کچھ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں جو بتایا گیا وہ آپ کی تاریخ ہے، جو آپ لوگوں کو کتاب، کسی بھی کتاب کسی نے لکھی وہ آپ کی تاریخ ہے، لیکن سچ کبھی سامنے نہیں آتا۔ ہم کبھی حقائق لوگوں کے سامنے نہیں لاتے کہ کون سی جنگ میں ہم کس طرح گئے تھے، کیونکہ پہلے کیا تھا، 1979 میں مجاہدین تھے، 9/11 کے بعد امریکہ جس کے کہنے پہ آپ نے جہاد شروع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، آپ نے کہا کہ دہشت گرد ہے، 20 سال آپ کی مجاہدین، پھر آپ کے دہشت گرد، پھر امریکہ کے کہنے پہ ادھر جہاد، ادھر امریکہ کے کہنے پہ آپریشن۔ اس طرح نہیں چلتا، اس طرح قومیں نہیں چلتی، اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح لوگوں کو ایندھن نہیں بنایا جاتا۔ تو ایک کام کرے، ہر 20 سال بعد، 15 سال بعد امریکہ اور یورپ، ان ممالک کا کام ہے کہ یہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے، جو مختلف فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو دہشت گردی کے حوالے سے جتنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سب پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا اس میں کیا کردار تھا اور اس سے کیا حقائق آپ کے سامنے تھے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے ہر پولیٹیشین کا اور ہر ادارے کے سربراہ کی تمام ملاقاتیں یاد ہے، لیکن میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب میں آ جاتا ہوں دوسرا فیز، یہ فیز ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیا ہوا کہ امن آ گیا، عمران خان کی حکومت ہے، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوتا، کوئی آپریشن نہیں ہوتا، کہیں پہ آپ دھماکے اور یہ چیزیں نہیں سنتے، آپ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں ذرا، کہ آپ کا وزیرستان کے رستے سے اور باجوڑ کے رستے سے بھی آپ نے آغاز کرنا تھا۔ وزیرستان کے رستے آپ کا افغانستان سے ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے، آپ وہاں پہ نئے روٹس جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ قادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ خیبر سے کتنے ٹرکس آپ کے جانے لگے اور کس طرح آپ کا یہاں پہ بزنس بڑھتا گیا، ٹریڈ بڑھتا گیا۔ اچھا، یہ کون سے ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اشرف غنی کی حکومت ہے، مینز کہ ہمارا جو پورا نیشنل نیریٹو آپ ان دنوں کا دیکھیں کہ اشرف غنی پرو انڈیا گورنمنٹ، انڈیا ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یہاں پہ EU ڈس انفو لیب، اب اتنے اٹیکس ہوئے، کراس بارڈر اٹیکس ہوئے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی بار بار میڈیا پہ، اور آپ کے اوپر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے تھے، بریکنگ نیوز بھی چلتی تھی اس دوران کہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے، ٹریڈ بڑھ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہو رہا، کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ ملاکن ڈویژن میں صرف عید کے 3 دنوں میں، آخری عید جب عمران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے 3 دنوں میں 60 بلین کی آپ کی ٹورزم اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی، 3 دنوں میں 60 بلین سوات اور ملاکن آ گیا، ٹورزم میں اضافہ ہوا۔ آپ کے باجوڑ پہ اور وزیرستان میں نئے ٹورزم علاقے بھی آپ ڈھونڈنے لگے، آپ کے 20-25 نئے ٹورزم سپاٹس آپ نے کھول دیے۔ UN سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے، پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا، دہشت گردی سے جانے لگتے تھے، اب ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے۔ آپ نے وہاں پہ سپورٹس، آپ نے ٹریڈ، آپ نے روٹس کھولے، آپ نے بزنس بڑھا دیا، بلکہ میرے پاس خود کمیونیکیشن کی وزارت تھی، چائنا ٹرک جانا شروع ہو گئے۔ اور میں اس پہ آتا ہوں کہ جب امریکہ کا وڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا۔ ایک اور چیز ہو گیا کہ پہلی دفعہ فاٹا میں کوئی 4 سال پہلے یہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے تھے، امن عرصے بعد دیکھا تھا لوگوں نے، حالانکہ آپ کو ان کی ابھی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی، کیونکہ 20 سال جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا 2004 میں، تو 18
17-18 سال مسعود ٹرائب ڈی خان ٹانک اور کراچی میں رہ رہا تھا، وہ واپس نہیں گیا تھا۔ میرالی اور میران شاہ کے بازار تباہ ہو چکے تھے، اس کی ابھی اپنے ری ہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ باجوڑ میں جو جنازے اٹھے تھے، جو نقصان ہوا تھا، جو بازار تباہ تھی، وہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی۔ تیرا خیبر ایجنسی میں ابھی وہ ری ہیبلیٹیشن آپ نے کرنی تھی۔ کرم اور اورزے کے بازار آپ نے ابھی بحال کرنے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ امن برقرار، اکنامک ایکٹیویٹی شروع، ان کو واپس بلانا شروع، پھر یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے۔ پروونشل اسمبلی میں پہلی دفعہ 70 سالوں میں فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے۔ 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہر ولایت کونسل کی سطح پہ فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مطلب جلسے ہو رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، ہر گاؤں میں نکل رہے ہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں۔ آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بحالی کے اوپر کام شروع کیا، فائبر اپٹیک بچانا شروع کر دیا، ٹیلی فون جو نیٹ ورک تھے یا باقی موبائل نیٹ ورک تھے ان کو وہاں پہ لے جانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ریجیم چین آپریشن آتا ہے۔ بلکہ ریجیم چین آپریشن سے پہلے ایک اور فیز آتا ہے، افغانستان سے امریکہ کا وڈرال۔ ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی، امتیاز گل صاحب نے، کہ کیا پتہ نہیں تھا ہمارے اداروں کو کہ جب امریکہ ایسے جائے گا تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی اور اس وقت کیا ہوگا۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاؤں، خطرات کیا تھے جب امریکہ جا رہا تھا۔ پہلا کہ جب وہ یہاں پہ جائے گا تو کیا افغانستان میں خلا کریٹ ہوگی، اور یہاں پہ کوئی خلا جب کریٹ ہوگی تو کیا خانہ جنگیں شروع ہوگی، اور اگر خانہ جنگیں شروع ہوگی تو اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر حکومت ایک قیام ہوتا ہے، چاہے وہ طالبان کا ہے کسی اور کا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا۔ جس طرح نظریات کی آئیڈیالوجیز کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ جب ان کی حکومت آئی طالبان کی تو یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز تو فاٹا وغیرہ میں تھے، جس طرح جشن منائے گئے تھے۔ تو دوسرا اس کا کیا ہوگا۔ تیسرا کہ پاکستان کے اوپر کیونکہ امریکہ کبھی شکست اور ہار نہیں مانتا، ہارتا ہمیشہ ہے، مانتا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلیم گیم شروع ہوگا، پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا، اور جب الزام لگائے تو اس سے پہلے نیریٹو بلڈنگ بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کس طرح شفٹ کرنا ہے، بلیم گیم شروع کرنا ہے، پاکستان کے اوپر یہ الزام شفٹ کرنا ہے، اور پھر سینکشنز پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا۔ ایک یہ تھا۔ ہماری کیا تیاری تھی جب ہماری حکومت عمران خان کی؟ اس وقت یہ تیاری تھی کہ جو امریکہ اور یورپ نے سوچا تھا، پاکستان دشمن قوتوں نے سوچا تھا، عمران خان نے ان کا بیانیہ تہس نہس کر دیا۔ ان دنوں میں 1-2 مہینے مسلسل عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے رہے، کالم بھی لکھے، مختلف دنیا کے مختلف اداروں میں CNN BBC وغیرہ کو انٹرویوز دے، پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ یہ جنگ میں جانا غلط تھا، لوگوں کو مارنا غلط تھا، پاکستان کا حصہ بننا غلط تھا، 80,000 ہماری جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے ڈرون حملے ہوئے، اتنے ہمارے اکنامک لاس ہوا، یہ تمام چیزیں عمران خان نے بتانا شروع کر دی۔ تو ان کا جو بیانیہ بننا تھا اس کو تو تہس نہس کر دیا۔ دوسرا ایک اور پیش، مجھے یاد ہے کہ جب تاریخ کا اعلان ہوا کہ امریکہ جائے گا تو میرے پاس کمیونیکیشن کی وزارت تھی، اور میں نے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ، آپ سنجیدگی کارن دے کہ اس وقت کی حکومت کا، کہ ہمارا رشیا کے ساتھ MOU تیار ہو چکا تھا، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ان ممالک کے وفود بار بار پاکستان آ چکے تھے۔ ویل ڈو لنک پہ میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر لیول پہ تو بہت کچھ ہو رہا تھا۔ پھر 8-10 وزراء کی ایک ٹیم پرائم منسٹر عمران خان نے تیار کی، اور ہماری منصوبہ بندی کیا تھی؟ مجھ سے کبھی کبھار منسٹری میں سیکرٹری صاحب بھی پوچھتے تھے، ظفر حسن صاحب تھے اس وقت، وہ کہتے سر آپ تو روز میٹنگ کرتے ہو کہ جب امریکہ جائے گا تو پشاور قصہ خانی بازار ایک دفعہ پھر تاریخ کی طرح یہاں پہ اکنامک ہب بنے گا، یہ روٹ بنے گا، یہ دروازہ بنے گا سینٹرل ایشیا کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے گوادر جانا ہے، کراچی جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے آپ نے پشاور سے ہو کے جانا ہے۔ پورا فاٹا میں روزگار اور ترقی کا ایک دور شروع ہو رہا ہے۔ ہماری جو فیزیبلٹی سٹڈیز تھی کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جو باقی سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں یہاں پہ روٹ کیا ہوگا، جلال آباد تک ہماری سڑک 90% کمپلیٹ ہو گئی، میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا کہ امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، ہم یہ کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے سر؟ اور ان دنوں میں عمران خان نے جب حکومت ہٹائی جا رہی تھی، اس سے ایک ہفتے پہلے بھی تمام عالم اسلام کے OIC ممالک بلائے، اور بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان کی اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کو کس طرح ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا،
وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، انسانیت کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس وقت کیا ہوا کہ جو ہمیں پھنسانا چاہتے تھے، ان دنوں میں 2 مہینے میں پاکستان کی ہر جگہ پہ دنیا نے تعریفیں کی، پاکستان کو خطوط بھی بھیجے کہ کس طرح امریکہ کی وڈرال کے وقت اور پھر جب افغانستان میں کرائسس آنے والا تھا تو اس میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا۔ یکدم سے کیا ہو گیا کہ پڑوسی بھی دشمن، دہشت گردی بھی شروع، حالات بھی خراب۔ ہوتا کیا ہے؟ ریجیم چینج آپریشن۔ اور ریجیم چینج آپریشن کا میں آپ کو بتاتا چلوں، 2 مہینوں کا میں صرف نام لوں گا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ناراضگی بہت ہوتی ہے، صرف مہینے کا نام لوں گا، سمجھ آ جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جون جولائی میں ایک این کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے، اور اس میں جو تھے وہ ذرا وہ پریزنٹیشن یاد کرائے کہ وہ پریزنٹیشن دیے کس کی طرف سے تھے، اور اس میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے، اور امریکہ کی یا کے جانے سے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا، اب عمران خان کی حکومت تھی، کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اسے امریکہ کو اور ان سب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں جب یہ ہم تیاری کر رہے تھے تو ان دنوں میں اڈے دینے کی ایک خبر میں بین الاقوامی جریدے میں خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں، حکومت نے نہیں، کسی اور نے کمٹمنٹ نہیں دی ہے۔ اور پھر اس کے 1 ہفتے بعد یا 2 دن بعد عمران خان سے انٹرویو ہوتا ہے، اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح بین الاقوامی طاقتیں، امریکہ، ہینڈلرز، اعلی کار، سہولت کار، یہ سارے میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی۔ اب جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں بار بار آپ کو کہا، اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں، اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چینج آپریشن میں، کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے، اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی۔ تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی۔ مئی میں پہلی دفعہ، اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر دوں گا، مئی میں اس طرح ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار اب تو ہر چیز ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ضرورت کیا اس کو بات کرنے کی۔ تو پھر جون جولائی میں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے 4-5 سوال پوچھے۔ سوال اس لیے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرو نہ ملکی مفاد کی بھی، سیزن چلتا ہے کہ کب کس کے اوپر غداری کے فتوے لگنے ہیں، کس کے اوپر بغاوت کے فتوے لگنے ہیں، ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سیزن چل رہا تھا ہمارا، تو لہٰذا میں نے صرف سوال پوچھے۔ سوال پہلا یہ پوچھا کہ یہ بارڈر پہ تو باڑ لگا ہے، تو جب باڑ لگا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر باڑ ہے جس پہ ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں تو یہ سرگرمیاں کہاں سے ہو رہی ہے، اور کیا جولائی میں آپ کے امپورٹڈ حکومت کا اور کسی اور کا کوئی وزٹ ہوا ہے افغانستان میں، اگر ہوا ہے تو کیا کمٹمنٹس ہوئے ہیں۔ معصومانہ 5-6 سوالات پوچھے، ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر FIRs بھی ہوئے، غداری کے فتوے بھی لگے۔ سوال ایک سے پوچھتا ہوں، دوسرے کے حلیے میں بندے بھی سامنے آ گئے، دوسرے سے سوال پوچھنے لگا تو یہ سامنے آ گئے، یہاں تک کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے، اور میں کیوں جھوٹ سے شروع کیا تھا، ان کے جھوٹ سے، اور ان کے جھوٹ پہ اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جنگ جب جھوٹ پہ ہو، جب آپ کے تمام معاملات جھوٹ پہ ہو، جب غلامی پہ ہو، جب آپ کسی اور کے علاقار بنتے ہو، جب ڈالروں کے لیے آپ کام کرتے ہو، تو پھر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور میں سولوشن بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ہوا کیا، پھر میں نے 2 سوال اور پوچھے کہ کیا آپ نے امریکہ ریجیم چینج آپریشن میں کوئی یہ وعدہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا ایئر سپیس ایک دفعہ پھر استعمال ہوگا، کیونکہ عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، 400 ڈرون حملے آپ کے ٹائم پہ ہوئی تھی، عمران خان نے تو اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا ایئر سپیس استعمال کرنے کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے یا استعمال ہو چکا۔ دوسرا کہ کیا امریکہ کو اڈے دینے کی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ وجہ کہ امریکہ کبھی بھی یہاں سے نکلتا نہیں، یہاں پہ گلگت بلتستان، میں نے اس وقت کہا تھا کہ سی پیک کا دروازہ ہے، چائنا کو روکنا ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشیا، پھر آپ کی طاقتیں، پھر یہاں پہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا، تو یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ پھر جب یہ سوال پوچھے تو ایئر اسپیس کا اور ڈرون حملوں کا بھی سوال پوچھا، اڈوں کا بھی سوال پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آتا ہے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے۔ آئی ایس پی آر پریس ریلیز میں کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہے۔ انٹیریئر منسٹر کراچی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، امن و امان کے حالات ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے سرگرمیاں دیکھی تو میں واضح طور پہ اس وقت بھی پیغام دے چکا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں، نہ ہم نے ان کی ٹریپ میں آنا ہے، نہ ان کی ٹریپ میں آنا ہے، نہ ہم نے ان کے لیے استعمال ہونا ہے، نہ ان کے لیے استعمال ہونا ہے۔ لیکن جو سوات ملاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جو ہم نے امن حاصل کیا ہے، ہم اپنی نظروں کے سامنے کس طرح اس کو تباہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں، تو ہم تو آواز اٹھائیں گے۔ حکومت نے ساتھ نہیں دیا، فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، آئی ایس پی آر، سب نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے پاس گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے، آپ امریکہ کے غلام ہوں گے، ڈالر کے غلام ہوئیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں؟ پھر اس کے بعد رابطہ ہوتا ہے، 12 اگست کو کہا جاتا ہے کہ 48 گھنٹے میں یہ واپس چلے جائیں گے، چلے جاتے ہیں، لیکن سپتمبر کے پہلے ہفتے میں پھر آ جاتے ہیں۔ تو کیا میں سوال نہیں پوچھوں گا کہ گئے کیسے، آئے کیسے؟ اور پھر میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں، میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں۔ اس وقت کیا ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے میڈیا کو 10 دفعہ مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، جب ہم مجرموں کی فہرست تیار کریں گے تو اس میں صرف یہ حکمران نہیں ہوں گے جو ڈالروں کی پوجا پہ ہمارا سودا کرتے ہیں، اس مجرموں کی فہرست میں پاکستان کا میڈیا بھی میرا مجرم ہوگا۔ اس لیے ہوگا کہ آپ کے لیے خبر یہ ہوگی کہ فلاں جگہ میں دھماکہ ہوا، اتنے جنازے اٹھائے گئے، آپ کے لیے جنازہ، آپ کے لیے ایمبولینس میں لاش اور کسی کے ہاتھ اور پاؤں جو کٹے ہوئے ہو، وہ آپ کے لیے خبر ہوگی۔ میرے لیے خبر یہ ہے کہ کسی نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، میں نے ان کو بھگا دیا، میرے لیے یہ خبر ہے۔ میرے لیے خبر یہ نہیں ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا، جنازہ روکو، ساتھ دو، نہیں دیا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کا تحریک انصاف کو، تو جب آپ کی سوچ یہ ہو ملک کی کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے بلوچستان میں وہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کچھ بھی کرے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو اور ان کو لڑاؤ، بیچ میں کسی اور کو جگاؤ اور بات کرو، یار شرم کرو یار۔ جب اس کے اوپر پالیسیز ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بلیم کس کے اوپر ڈالے؟ 10 سال سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، حکومت خیبر پختونخوا کیا کر رہی تھی؟ تو بارڈر مجھے دو تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت آپ کو امن دیا تھا، خوشحالی دی تھی، ٹریڈ دیا تھا، روزگار دیا تھا، صحت کارڈ دیا تھا، ٹورزم کا فروغ دیا تھا، دیا ہے، دیتے رہیں گے۔ لیکن بیچ میں یہ جو ڈرٹی گیمز ہوتے ہیں، کسی کے لیے امریکہ کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ پھر ملاکنڈ ڈویژن میں سپتمبر میں پھر آ جاتے ہیں، پھر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں اور غم میں اضافہ ہوا۔ غم میں اضافہ کیسے ہوا؟ میڈیا تو خاموش ہے، کیونکہ ان کو تو جب تک جنازہ نہیں نکلے گا، ان کو تو دکھ یہ ہے کہ انہوں نے جنازے کیوں بچائے۔ اور جو دانشور بیٹھتے ہیں، جب کوئی دھماکہ ہو جائے تو ٹی والے اس کو لے رہتے ہیں، جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، آپ ان کو دانشور کہہ کے بٹھا رہتے ہیں۔ ان کا تو سیزن چل رہا ہوتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے، تو سیزن والوں کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اصل لوگوں کے پاس جاؤ یار، ان کی بات کرو۔ اور یہ ایک بات کی جاتی ہے نا کہ سوات والے ملاکنڈ ڈویژن والے نے بڑا کام کیا۔ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بس 2 جملے، کیونکہ میں وہ خان صاحب کی اسپیچ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں تو اس لیے 2-3 منٹ آگے کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا اور سپتمبر میں پھر ہم نے، اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے، تو دکھ کس چیز کا ہوا کہ جو تحریک ہم نے اٹھائی، لوگوں کو شعور دیا، اور دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلے آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے بغیر ہتھیار اٹھائے، آپ نے اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر جو آنے والی تھی اس کو شکست دی ہوگی۔ اس کے اوپر اب کیس اسٹڈی ہے، یہ کبھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جس پہ وہ ناراض تھے
یہ والی بھی مجھ سے اس پہ ناراض ہے. وہ بھائی تو میں نے تو امن برقرار کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو وہ تو ناراضی تو سمجھ آتی ہے, تو آپ بھی کیوں ناراض ہو یار؟ آپ کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی؟ مجھے تو نہیں آتی. اس میں تو کوئی بھی پاکستانی ملوث نہیں تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہماری نہیں تھی. لیکن جب ایک فون کال آپ کو آتا ہے اور آپ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور ان کی جنگ کا حصہ بن گئے, فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے, تو یہ جنگ پھر اس کے بعد ہماری بنی, ہماری جنگ نہیں تھی. 9/11 کے بعد پہلے آپ امریکہ کی اتحادی بنے, او بھائی آپ اتحادی بنی, پھر اس کے